अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, हम्द व सना, बुज़ुर्गी और बड़ाई अल्लाह वहदहू ला शरीक लायक़ व ज़िबा है, जो तमाम कायनात और मख़लूक़ात का तन्हा खालिक़ और मालिक है। और दुरूद सलाम उसके तमाम अंबिया और रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, ख़ुसूसन हमारे आपके रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आपके अस्हाब और आल पर। मोहतरम सामईन, इंशाअल्लाह आज के इस दर्स में हम लोग सूरह अन्नास के बारे में चंद बातें समझने की कोशिश करेंगे कि इस सूरत का क्या मकसद है, इसमें अल्लाह ताला ने क्या पैगाम दिया है और हमारा इसके ताल्लुक़ से क्या मामला होना चाहिए। जैसा कि इससे पहले के दर्स में आप लोगों के सामने सूरह अल-फलक का दर्स दिया गया था और इसके बारे में बातें बताई गई थी। और ये दोनों सूरतें एक दूसरे के साथ में आती हैं, एक के बाद एक सूरतें आती हैं। और ये दोनों सूरतें जो हैं मदनी सूरतें हैं और इन दोनों सूरतों को मुअव्वज़तैन कहा जाता है। मतलब ये वो सूरतें हैं जिसके ज़रिए हम पनाह चाहते हैं, अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं बुरी चीज़ों के ज़रिए से। जिस तरीके से मैंने बताया था कि जो सूरह अल-फलक है उसमें उन चीज़ों से पनाह मांगी गई है जो इंसानों के ऊपर बाहर से हमला करती है, जो इंसानों के अलावा शख्सियात उनके ऊपर हमला करती हैं, चाहे वो अल्लाह ताला की कोई भी मखलूक हो। इंसानों में से हो सकती है, इंसानों के अलावा भी हो सकती हैं, जो उसमें से गिरा फूकने वाली औरतें हो सकती हैं, जो रात की तारीकी में होता है उस रात की तारीकी से पनाह मांगी गई है। इसी तरीके से जो भी बाहर की मखलूक है जो इंसान के ऊपर हावी हो सकती है, जो इंसान के ऊपर असरात कर सकती हैं, उसे शर और फितने में डाल सकती हैं, उसे परेशान कर सकती हैं, उन तमाम चीज़ों से जो है पनाह मांगी गई है। और इस सूरत में जो है उन चीज़ों से पनाह मांगी गई है जो इंसान के अपने दिल से, ये जो इंसान के साथ में जो शैतान लगा हुआ है, ये उसके जो वसवसे आते हैं उनसे पनाह मांगी गई है। तो आइए इस सूरत के पहले हम ये पढ़ेंगे और इसका तर्जुमा समझने की कोशिश करेंगे और उसके आगे फिर इसका मतलब हम समझने की कोशिश करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की। मलिकिन नास, जो लोगों का मालिक है, बादशाह है, हाकिम है। इलाहिन नास, जो लोगों का हकीकी रब है, उसका माबूद, लोगों का माबूद है। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, और पनाह में आता हूँ, पनाह मांगता हूँ किससे? मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, वसवसे डालने वाले, पीछे हट जाने वाले के शर से। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो इंसानों के सीनों में वसवसा डालता है। मिनल जिन्नति वन नास, जिनों में से भी और शैतान इंसानों में से भी। इन दो सूरतों को या इस तरीके से जो हमने सीरीज शुरू की है अम्मा पारा की आखिरी पारे की, इसका मकसद ये है कि ये वो सूरतें हैं जो आमतौर पे हम कुरान नमाज में सुनते हैं, पढ़ते हैं, ताकि हमारा नमाज में खुशू बढ़े। हमें मालूम हो कि इमाम साहब या हम खुद ये सूरतें कौन सी पढ़ रहे हैं, इसका क्या माना है, क्या मतलब है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम गौर करेंगे तो हमारा ईमान ताज़ा होगा। हम जिंदगी में इसके मुताबिक अमल करने की हम कोशिश करेंगे। हमसे अगर कुछ गलतियां हो रही होंगी तो हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे, करेक्ट करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन सूरतों को याद भी करें। ये बहुत छोटी छोटी सूरतें हैं, हर सूरतों में मुश्किल से 4, 5, 6 या 10 आयतें तकरीबन होंगी। इस पारे में जो भी सूरतें हैं, इसी तरीके शुरू की चंद सूरतें अगर हम छोड़ देंगे तो उसके बाद तकरीबन सूरतें ऐसी हैं जो चंद आयतों के ऊपर ही मुश्तमिल हैं। तो इन सूरतों को जब हम दर्ज दे रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस सूरतों के को याद भी रखें। किसी को याद नहीं है तो बता दें ताकि हम उसको याद कर लें, और याद करने के बाद उसका तर्जुमा भी हमें याद रखना है। बहुत ही आसान सा तर्जुमा है, मैं एक एक आयत का आप हमें तर्जुमा रखूंगा भी ताकि आपको वो चीज़ें याद भी हो जाए, आपको बहुत मुश्किल भी नहीं होगी। फिर बाद में आप 1 से 2 मरतबा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको
یاد بھی ہو جائے گا، اور پھر آپ اس کو نماز میں آپ کو دہرانا ہے. جب آپ نماز میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز آپ سے بھولے نہیں جائے گی. کم از کم آپ ان صورتوں کو نماز میں 1 یا 2 مرتبہ تک کم از کم پڑھیے، تو انشاءاللہ پھر آپ کو نہ بھولیں گی اور اس کا مطلب بھی آپ کو یاد رہے گا. ٹھیک ہے. پھر اس صورت میں جیسے ہم دیکھا تھا، ہم نے سنا تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی جو پہلی آیت تھی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وہاں پہ پناہ مانگی تھی ہر اس چیز سے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یعنی ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ جو چیزوں کو پیدا کیا ہے اس کی ایک خاص بات ہے، اس کی ایک خاص بات ہے. جیسا کہ ہم انسانوں کے اندر بھی ہم بہت ساری چیزیں بناتے ہیں، بہت سارے پنکھا بنا ہوا ہے، ٹیوب لائٹ بنی ہوئی ہے، انسانوں کی ایجاد کردہ چیزیں، انسانوں نے ان چیزوں کو بنایا ہے مشینریز کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے، کاریگری کے ذریعے. لیکن کسی بھی چیز کو ہم جب بناتے ہیں نا، اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ان پٹ لگتا ہے، کچھ نہ کچھ ہمیں اس کے لیے مٹیریل لگتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے لیے ہمیں مواد لگتا ہے. اس مواد کو لے کر ہم اس چیز کو بناتے ہیں. مطلب ایک مٹیریل لگے گا جس چیز میں بنانا ہے، ایک مشین لگے گی جس کے اندر سے وہ پروسیس ہوئے گا، کوئی اور چیز لگے گی جس سے وہ پروسیس ہوگی، ہے نا. اس کے بعد جا کے وہ چیز بنتی ہے. مطلب ہمیں کچھ چیزیں درکار ہوتی ہیں اس چیز کو بنانے کے لیے. مٹیریل ہو گیا، مشین ہو گیا، ڈائی ہو گیا، سانچہ ہو گیا، جو بھی ہمیں چیزیں لگتی ہیں اس کے بعد ہی وہ چیز بن سکتی ہے. ہم جب پلاسٹک کا گلاس بھی رہے گا تو اس کے لیے پلاسٹک لگے گی، آپ کو پلاسٹک کا دانہ لگے گا، اس کو گرم کرنے کے لیے کوئی آلہ لگے گا، اس کی ایک مشین لگے گی جس کے اندر سے وہ گلاس کا، کپ کا، مگ کا، بالٹی کا وہ شیپ بنائے گا، اس کا سانچہ بنائے گا. لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی چیز کے کوئی بھی چیز پیدا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بغیر کسی چیز کے، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور ایسی چیز اللہ تعالیٰ بنا سکتے ہیں جس کا کوئی پہلے نمونہ نہیں تھا، جس کا کوئی ماڈل نہیں تھا، جس کی کوئی مثال نہیں تھی. ہمیں کچھ چیز بنانا ہے تو کچھ نہ کچھ ماڈل لگتا ہے، پہلے کیا چیز ہے، کیسی چل رہی تھی، ہمیں وہ دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، اس کے بعد ہم وہ چیز بناتے ہیں. اگر وہ چیز پہلے وجود میں کبھی تھی بھی نہیں، کوئی چیز اللہ کے پاس نہ بھی ہو، اللہ کے صرف کن کہنے سے فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ نے کہا ہو جا تو وہ چیز بن جاتی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے خالقیت کی خاص کوالٹی، اس کی ایک صفت ہے کہ بغیر کسی چیز کے اللہ تعالیٰ کو چیز کو پیدا کر سکتا ہے. اب جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کیے ہیں، تو اب آگے اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل اعوذ برب الناس، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی. کس سے پناہ میں آنا؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، کیا؟ رب کی. اس پہلی آیت میں کیا صفت بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی؟ رب کی. رب ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، آپ کی نگہداشت کرنے والا، آپ کو بڑھانے والا. جس طریقے سے ہم کسی چھوٹے سے بکری کے بچے کو پالتے ہیں، وہ چھوٹا ہوتا ہے، پالتے ہیں، پوستے ہیں، کھلاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کو چارے کا انتظام کرتے ہیں، سب چیزیں دھیرے دھیرے بڑھ جاتا ہے. ہمارا بچہ ہوتا ہے، ہم چھوٹا ہوتا ہے، اس کو کچھ کھانے پینے کی اس کا شعور، اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے آپ اسے خیال کرتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ماں اس کو سنبھالتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، دھیرے دھیرے بچہ ایک نوجوان بن جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جو رب ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے، وہ انسانوں کی پرورش کرتا ہے، وہ انسانوں کو پالتا ہے، ان کی پوستا ہے. جسے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ ہمارے لیے بنائی ہیں. اس دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ انسانوں کے لیے بنائی ہیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں، اپنی حاجت کو پورا کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کا علم بخوبی ہے کہ انسان کو کیا چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اسے کتنی چیز، کون سی چیز چاہیے، کون سی چیز نہیں چاہیے. انسان اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق وہ چیزیں انسان کو بتا دی ہیں، اور ہر چیز کا ایک پیمانہ بھی طے کر دیا ہے، جس کو جیسی ضرورت ہے اس کے مطابق وہ چیز دیا ہے. اور کچھ چیزیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھ دی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مشیت، اپنی تقدیر، اپنی حکمت کے حساب سے کسی کو کم، کسی کو زیادہ وہ چیز دیتی ہے. لیکن جو چیزیں ضروری ہے وہ ہر ایک کو ہے. جیسا کہ انسان بغیر سانس لیے بھی زندگی گزار سکتا ہے، بغیر سانس لیے ایک لمحہ بھی اگر آپ کی سانس رک گئی تو آپ کی جان اٹک جاتی ہے، آپ کا اس دنیا میں رہنا مشکل ہے. آپ کی ہچکی بھی آ جاتی ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کی سانس رک گئی تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، آپ کی آنکھوں سے پانی آیا تھا، ایک دن کے لیے، ایک وقت کے لیے آپ رک جاتے ہیں. تو اگر انسان کی سانس رک گئی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ زندگی اس کی بند ہو گئی. اب ہمیں سانس لینے کے لیے کیا چاہیے؟ آکسیجن چاہیے. وہ ہمارے ہم لیں گے تو پھر باہر آئے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ہوا کو فری کر دیا. سب کے لیے کیا ہے؟ ہوا، آکسیجن فری ہے. غریب ہو یا امیر، شہر میں رہنے والا ہو یا دیہات میں، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے ہوا کیا ہے؟ فری ہے.
اس کو پیسے دینے پڑتے نہیں ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے آکسیجن کی تو اس کا احساس ہوتا ہے کہ یار اللہ کی اتنی بڑی نعمت تھی جو مجھے فری مل رہی تھی، اور آج مجھے دواخانے میں جا کے جو آکسیجن لینا پڑتا ہے۔ کووڈ کے ٹائم پہ ہمیں اس کا احساس ہوا ہوگا کہ اس کی کتنی قیمت ہمیں معلوم ہوگی۔ دیکھیے ایک تھوڑی سی چیز ہے جو آکسیجن ہے، جو ہمیں آرٹیفیشلی جو ہمیں ہمارے جسم کے اندر ڈالا جاتا ہے، تو اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا چیز ہے۔ تو یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے فری کر دیا ہے۔ اس کے بعد پانی ہے، وہ بھی ایک طریقے سے فری ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو بھی کم، کسی کو زیادہ، کسی کو اچھی کوالٹی کم ملتے ہیں، لیکن کچھ دیر آپ بغیر پانی کے زندہ رہ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ پانی نہیں ملے گا تو آپ زندہ نہیں رہیں گے، کچھ وقت آپ نکال سکتے ہیں۔ تو پانی بھی فری ہے، پانی کے بھی بہت زیادہ یہاں پہ سورسز ہیں۔ اس دنیا کا 3/3 حصہ جو ہے، 1/3 جو 3/3 حصہ جو ہے وہ پانی ہے، صرف 1/3 حصے میں ہم لوگ رہتے ہیں، زمین ہے جو خشکی ہے۔ تو اس کے باوجود پانی کی فراوانی بہت زیادہ ہے۔ انسان کے جسم کے اندر بھی پانی جو ہے 60 سے 70% کے درمیان صرف پانی رہتا ہے، اس کے زیادہ پانی پینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی چیزیں، پھر غذا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، پھر اور بھی چیزیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے حساب سے چیزیں دے دی ہیں، تو آپ کو جانتا ہے کہ آپ کا کیا ہے۔ تو ہم اس رب کی جو صفت ہے اس کو ہمیں ذہن رکھنا ضروری ہے کہ ہمیں پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے۔ اللہ نے ہمارے لیے تمام چیزوں کو بنایا ہے، ہمارے لیے ان چیزوں کو بنایا ہے، اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا صحیح استعمال کریں، ہم ان کا صحیح استعمال کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کا حقوق ادا کریں۔ جتنی چیز ہمارے لیے ضروری ہے ہم اتنی ہی چیز لیں، تاکہ دوسروں کا بھی ہم حق نہ ماریں، کسی چیز کو فضول اور ضائع نہ کریں، اسراف نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں، کیونکہ ہر چیز کا آپ سے حساب لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جو پیدا کیا ہے اس کا رزق بھی لکھ دیا ہے، اور جتنا رزق اس کو ملے گا، جتنا کھانا اور پانی، جتنا دانا پانی اس کے قسمت میں ہوگا، اتنا ملنے کے بعد ہی اسے موت آئے گی، اس سے پہلے اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ دھیان میں رکھیے آپ، جتنا اس کے قسمت میں، تقدیر میں دانا اور پانی ہے اس کو مل کے ہی رہے گا، وہ ملنے کے بعد ہی موت آئے گی۔ لہٰذا ہم مال کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ نہ بولیں، حق نہ ماریں، سود خوری نہ کریں، رشوت خوری نہ کریں، کوئی ایسا غلط کام ہے جو آپ کی قسمت میں وہ آپ کو ملنا ہی ہے، آپ سے کوئی لے کر نہیں جائے گا۔ آپ کے پاس اگر آج آپ کی کمائی 100 روپیہ ہونی ہے، 1000 روپیہ ہونی ہے، 50,000 روپیہ ہونی ہے تو ہونی ہی ہے، اور اگر کسی روز آ کر آپ کی کمائی نہیں ہونی ہے، تھوڑی ہونی ہے، تو آپ لاکھ کوشش کر لیں وہ نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تمام چیزیں پتہ ہے، تو ہمیں اس رب کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا رب کون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے جو تمام لوگوں کا رب ہے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو پالنے والا ہے، تمام لوگوں کی ضرورت کا اللہ نے خیال کیا ہے، صرف انسانوں کا نہیں جنوں کا بھی خیال کیا ہے، صرف انسان اور جن کا نہیں تمام مخلوقات کا رب ہے اللہ تعالیٰ۔ ان چیونٹیوں کا بھی رب ہے، ان پرندوں کا بھی رب ہے، ان مچھلیوں کا بھی رب ہے، فرشتوں کا بھی رب ہے، جنوں کا بھی رب ہے، ہر چیز کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہر چیز کی پرورش کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم اتنے بڑے جسم ہیں، ہم چھوٹی سی باریک چونٹی بھی ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کے بھی رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، چاہے سردی ہو، بارش ہو، گرمی ہو، دھوپ ہو، کچھ بھی ہو، ان کو بھی رزق ملتا ہے، ان کو بھی پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ چیز ہمارا ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ عقیدہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں جن کا یہ عقیدہ نہیں ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب سمجھتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں پالتے ہیں، یہ ہمیں پوچھتے ہیں، ان کے پاس پرورش کی چیزیں ہیں۔ لوگ مشینوں کی پوجا کرتے ہیں، لوگ اوزاروں کی پوجا کرتے ہیں، لوگ اپنے سامانوں کی پوجا کرتے ہیں، لوگ اپنے ہتھیاروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں روزی روٹی ملتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ حد سے ہمیں رزق ملتا ہے، ان سے ہمیں دانا ملتا ہے، یہاں سے ہمیں لکشمی آتی ہے، اس کے ذریعے وہ لوگ ان چیزوں کی کیا کہتے ہیں؟ پوجتے ہیں۔ حالانکہ پوجنا، پرستش کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ ہی میں رب ہے۔ اب آگے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے ملک الناس۔ جب اللہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، پالنے والا آپ کو ہے، تو سیدھی سی بات ہے بادشاہت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ حاکمیت کس کی ہونی چاہیے؟ سرداری کس کی ہونی چاہیے؟ حکم کس کا چلنا چاہیے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے دنیا کے اندر بھی مالک ہے، وہ آپ کا آخرت میں بھی مالک ہے، آخرت کے دن کے مالک ہیں۔ کچھ علماء کرام اس سورت کو پہلی سورت کے ساتھ میں لنک کرتے ہیں۔ پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ الفاتحہ۔ سورہ الفاتحہ کے ساتھ میں اس سورت کے ساتھ میں کچھ اس کو لنک جوڑتے ہیں۔ پہلی سورت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمان کی صفت کو بیان کیا جائے، اور رب کی صفت وہاں پہ بھی آگے رب العالمین، سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس میں بھی کیا آ گیا؟ قل اعوذ برب الناس آ گیا، تمام انسانوں کا جو رب ہے اس کی پناہ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آ گیا کیا؟ ملک الناس، جو لوگوں کا مالک ہے۔ اصل اللہ تعالیٰ ہر کسی چیز کا، ہر شے کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے کیا ہیں؟ بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں۔
ہمارے ضروری ہے کہ ہم اس کی فرما برداری کریں، اس کے جو بھی احکامات ہیں اس کے اوپر اب ہم عمل کریں، اس کی خلاف ورزی کبھی ہم نہ کریں، اس کے حکموں کی نافرمانی ہم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کریں گے تو وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اسے سب معلوم ہے، وہ علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ آپ کی دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، وہ غیب کی باتوں کو جانتا ہے، آپ تنہائی میں کیا کہتے ہو، اجتماعیت میں کیا کہتے ہو، اکیلے میں کیا کہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو سب چیزوں کا علم ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو آپ اس کی گرفت سے چھوٹ نہیں سکتے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا مالک، ہمارا بادشاہ، ہمارا حاکم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، تمام قسم کی حاکمیت بادشاہت اس کے پاس ہے۔ ہمارے لیے کسی بھی وقت کسی بھی لمحہ یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں، اس کے حکموں کی خلاف ورزی کریں، جو کچھ بھی اس نے کہا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، مطلب کرنا ہے۔ یہی جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں کیا فرمایا، مالک یوم الدین، آخرت کے دن کا بھی مالک وہ ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ یاد دلا رہا ہے کہ دنیا میں تم چاہے تو اپنی من مرضی کر سکتے ہو، من مانی کر سکتے ہو، یہاں پہ ظاہری طور پہ کوئی ہو سکتا ہے تمہارا مالک یا سردار، کسی کو پیشوا میں بنا دیا ہوگا، لیکن آخرت کے دن تو صرف اور صرف بادشاہت کس کی ہے، اللہ کی۔ اس دنیا میں بھی حقیقی بادشاہ صرف اللہ کی ہے، لیکن ظاہری طور پر انسانوں میں معاملات کی اللہ تعالیٰ نے کسی کو منصب کم زیادہ دیا ہے، کسی نے کسی کے اوپر فوقیت اور برتری دی ہے، لوگ اپنی اس منصب، اس برتری، اس حاکمیت اور اس پوزیشن کو لے کے غرور میں آ جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، فخر کرتے ہیں اور گناہ میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ لیکن وہاں پر کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو اپنی منصب کا صحیح حق ادا کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اپنے مال کو، اپنی پوزیشن کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ کچھ اللہ کے نیک بندے ویسے بھی ہوتے ہیں، اور ویسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے جو عرش کے سائے میں جو 7 لوگ ہوں گے، اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو امام عادل، جو عدل کرنے والا امام ہوگا، انصاف کرنے والا حاکم ہوگا۔ ویسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا کل قیامت کے روز، جہاں پر اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ وہاں پر فرمایا جاتا ہے مالک یوم الدین، یہاں پہ ہے کہ مالک الناس۔ اس طریقے سے اس صورت کی وہ آیت ہے اور یہ آیت میں کیا ہوتی ہے، مماثلت، ایک تشبیہ علماء کرام نے بیان کی ہے۔ یہ دوسری صفت اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ تیسری صفت کیا ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا کیا ہے، معبود ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی پرستش کی جاتی ہے، جس کی پوجا کی جاتی ہے، جس کے لیے ہم تمام نیک اعمال کرتے ہیں، وہ کون ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور حقیقی معبود نہیں ہے۔ جو بھی اس کے علاوہ معبود ہے وہ معبودان باطلہ ہیں، وہ باطل ہیں، وہ غلط ہیں، وہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کا مالک صرف اور صرف کون ہے، ایک اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مالک نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب ہمیں پیدا کرنے والا وہ ہے، ہمیں پالنے والا وہ ہے، ہمارا مالک وہ ہے، تو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر سکتے ہیں۔ یہی سورہ فاتحہ میں ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ وہاں پہ عبادت کو ہم کس سے خاص کریں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی عبادت اب لائق اور زیبا نہیں ہے، چاہے وہ قربانی ہو، نذر و نیاز ہو، حج ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی نیک کام ہو، لوگوں کو کھانا کھلانا ہو، پانی پلانا ہو، صدقہ و خیرات کرنا ہو، کسی کو ملنے جانا ہو، کسی کی خیر خواہی کرنا ہو، ہر چیز صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ جو بھی کام ہم کریں اس لیے کریں کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، شریعت میں اس کا حکم دیا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ کام کر کے ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کی عبادت کرنا ہمارا فرض ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو معبود سمجھتے ہیں، ہمیں کام کرنا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، ہمارے لیے اس کی عبادت کرنا ہمارے لیے کیا ہے، ضروری اور فرض ہے اور عین حق ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ، کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہم اپنی من مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی بھی چیز اس دنیا میں ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں وہ تمام چیزیں اسی کے مطابق کرنا ہے جو شریعت میں کہا گیا، جو اللہ تعالیٰ کا احکام ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو قرآن اور سنت میں ہے، جو صحابہ کرام کے عمل ہے، جو ہمیں اسلاف سے ملتا ہے، اس کے مطابق ہی ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ ہم اپنی من مرضی کے حساب سے زندگی نہیں گزار سکتے، نہ عبادت کر سکتے اپنی مرضی کے حساب سے، نہ زندگی گزار سکتے۔ اطاعت بھی، عبادت بھی، کام بھی، تمام چیزیں ہمیں شریعت کے مطابق ہی کرنا ہے۔ کسی اور کا عمل دخل اس میں نہیں کر سکتا۔ کوئی چاہے کتنا بڑا عالم آ جائے، مفتی آ جائے، کوئی ولی اللہ آ جائے، اس کی بات اگر قرآن اور سنت اور شریعت کے مطابق ہوگی تو بات مانی جائے گی، اس کے خلاف ہوگی بالکل نہیں مانی، چاہے وہ کتنا ہی عزیز ہو، کتنا ہی بڑا آدمی ہو، آپ کے والدین کیوں نہ ہو، کوئی نیک آدمی کیوں نہ، لیکن اگر اس کی بات اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، صحابہ کرام کے طرز عمل کے خلاف اگر اس کی بات ہے تو اس کی بات رد کر دی جائے گی۔
ہمارا بھی نفس اگر ہمیں کوئی ایسی بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم غلط کام کریں تو بھی آپ اس کی بات نہ مانیں، آپ کو اپنے رب کی مانیں۔ اور یہ زندگی، یہ دنیا میں جو ہمیں زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہمیں زندگی دی ہی اس لیے کہ ہم اچھے اعمال کریں، ہم اللہ کی عبادت کریں۔ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد ہی ہے، ہم یہاں پہ من چاہی زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پہ فرما دیا کہ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جیسا قید خانے میں جب قیدی ہوتا ہے وہ اپنے من مرضی سے زندگی وہاں گزار سکتا ہے؟ نہیں، اسے اس جیل کے، اس جیلر کے قوانین کے مطابق اس کو زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اس کے سونے کا ٹائم، اٹھنے کا ٹائم، کھانے کا ٹائم، کام کرنے کا ٹائم، ہر چیز کا طے وہ جیلر کرتا ہے، یا وہ جیل کے جو قانون ہے اس کے مطابق اس کا اٹھنا سونا بیٹھنا ہوتا ہے، چاہے پھر وہ آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جیل کے اندر۔ تو اسی طریقے سے اس دنیا بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ قید خانہ۔ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں کچھ اصول بتا دیے گئے، اس اصول کے اندر میں زندگی گزارنی ہے۔ من چاہی زندگی کہاں ملے گی ہم کو؟ کہاں ملے گی؟ جنت میں ملے گی، وہاں جو چاہے وہ ملے گا، جو چاہے وہ ملے گا، جو آپ کی مرضی وہ ملے گا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے آپ کے لیے۔ وہ زندگی چاہتے ہیں تو یہاں تھوڑی سی قربانی اٹھا لیجیے، یہاں تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیجیے، یہاں اپنے آپ کو اللہ کے حدود میں لا لیجیے، وہ آپ کو عبدالآباد ہمیشہ کے ہمیشہ زندگی آپ کو پھر وہاں ملے گی۔ وہ زندگی ہم چاہتے ہیں تو یہاں تھوڑا سا ہمیں اللہ کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنی۔ یہ بہت تھوڑی سی زندگی ہے، 50 60 سال 70 سال کی زندگی ہے، اس میں سے بھی 30 40 سال ہم لوگ گزر چکے ہیں، تھوڑی سی زندگی بچی والی ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے تو یوں ہی ہمیں لگتا ہے کہ ہم ابھی چھوٹے تھے، بچے تھے، پڑھ رہے تھے، جوان ہو گئے، شادی ہو گئی، معلوم نہیں پڑا 20 30 40 سال کب گزر گئے۔ ایسے آنے والے سال بھی گزر جائیں گے۔ تو اس دنیا کے لیے ہم اپنی آخرت تو خراب نہ کریں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی پہلی 3 آیتوں میں 3 صفات بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رب کی، اس کے الہ کی، اور اس کے مالک کی۔ اس کے بعد آتے ہیں من شر الوسواس الخناس۔ اب پناہ کی نیوز مانی جا رہی ہے وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے، جو وسوسہ جو دلوں میں ڈالا جاتا ہے ان وسوسوں سے، ان خیالات سے، ان برے خیالات سے جو انسان کے ذہن میں آتے رہتے ہیں، جو انسان کو بہکاتے ہیں، انسان کو پریشان کرتے ہیں، اسے ٹینشن دیتے ہیں، اسے غلط کام کرنے پر آمادہ کر دیتے ہیں، ان تمام وسوسوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے، جو پیچھے ہٹ کے، چھپ چھپ کے، کھسک کھسک کے جاتی ہے۔ تو یہاں پر مراد ہے پیچھے ہٹنے والا، کھسکنے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، جو برے خیالات آپ کے اندر آتے ہیں، بری چیزیں جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ پریشانی کا سامنا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ٹینشن میں آتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دوا میں آتے ہیں۔ کیونکہ ہر شخص کے ساتھ میں ایک شیطان لگا ہوا ہے، ہر شخص کے ساتھ میں ایک شیطان لگا ہوا ہے، اس کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں موکل کہتے ہیں نا، کہ اس کے پیچھے ایک چیز کیا ہے؟ لگی ہوئی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے پیچھے اس چیز کو، شیطان کو لگا دیا جاتا ہے۔ جو جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے کوئی شخص، مطلب عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو وہ کھسک جاتا ہے، چلے جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ خاموش ہے، ذکر نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہا، کوئی نافرمان، تو اس کے اوپر وہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کے برے خیالات ڈالنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں تک کہ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ رسول کیا آپ کے ساتھ بھی وہ شیطان ہے؟ آپ کے بھی پیچھے وہ لگا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں میرے پیچھے بھی وہ شیطان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے میرے تابع کر دیا ہے، وہ میری اب خیر کاموں میں مدد کرتا ہے، مجھے وہ برائی پر آمادہ نہیں کرتا ہے۔ تو یعنی کہ شیطان ہر ایک شخص کے ساتھ میں لگا، ہر نیک، ہر برے، مسلمان، ہر ایک کے ساتھ میں شیطان کیا ہے؟ لگا ہوا ہے، جو اسے غلط کام کرنے پر آمادہ کرتا ہے، غلط چیزوں کے بارے میں اسے بہکاتا ہے، غلط چیزوں کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے، تھوڑی سی چیز جو دنیاوی چیز ہے اس سے آپ کو بہت بہترین چیز بنا کر دکھا دیتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم اس کے چکر میں آ جاتے ہیں، اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور ہم اپنے قدم ڈگمگا دیتے ہیں، ہم غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یار یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں سمجھنے کے باوجود بھی ہمیں وہ چیز اچھی لگنے لگتی ہے، حالانکہ وہ چیز بری ہوتی ہے، اور ہم اس چیز کو کر گزرتے ہیں۔ اور جیسے ہمارا اس کے اوپر قابو ہو جائے گا، کنٹرول ہو جائے گا، ہم شیطان کے وسوسے کے اوپر اپنے نفس کے اوپر قابو پا لیں گے، تو پھر وہ بہت نامراد ہو جاتا ہے، بہت مایوس ہو جاتا ہے، اور وہ بھاگ جاتا ہے، اور وہ چلے جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہم خاموش رہیں گے وہ ہمارے پر حاوی ہونے کی وہ کوشش کرتے رہتا ہے۔ لہٰذا ہمارے ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں۔ جب بھی آپ خالی بیٹھیں اللہ کا ذکر، جو ذکر آپ کو یاد ہو، چاہے سبحان اللہ ہو،
अल्हम्दुलिल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला हौला वला कुव्वता हो, जो जिक्र आपको याद है, जो दुआ आपको याद है, कुरान की आयतें याद है, वो आप पढ़िए। आप सल्लम के ऊपर दुरूद याद है, वो पढ़िए। जो नेक, और एक तो अपने आप को नेक कामों में करिए। कोई काम कर रहे हैं मसरूफ है तो ठीक है, खाली कभी भी ना बैठे, वरना क्योंकि शैतान जो है आपके ऊपर हमला कर सकता है, आपको वसवसे में डाल सकता है। क्योंकि हम बोलते हैं कि खाली जो दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। ये जो मुहावरा आया वो इसीलिए आया कि जब इंसान खाली होता है तो शैतानी ख्यालात फुतूर उसके अंदर आ जाते हैं। जब इंसान मसरूफ रहेगा तो कोई बुरे ख्यालात उसके अंदर आते नहीं हैं। इसी तरीके से जो घरों के अंदर जो टेंशन होते हैं, फितने और फसाद होते हैं, झगड़े होते हैं, एक दूसरे से बातों को जो देखा जाता है कि यार उसने ये बोला था, ये किया था, क्योंकि इंसानों को दूसरे काम नहीं है, उनको दूसरी मसरूफियात नहीं है, तो वो ये देखने लगते हैं यार उसने क्या पहना था, क्या बोला था, क्या आया था, नहीं आया था। जब आप मसरूफ रहेंगे, आपके पास प्रायोरिटी कुछ और रहेगी, आपको बड़े बड़े काम करने के रहेंगे, तो आप छोटी मोटी चीजों पर क्यों ध्यान देंगे। अगर आप समझ लीजिए, अगर आपके पास एक शहर की जिम्मेदारी है, या ऐसे छोड़ दीजिए कि आपके पास एक मस्जिद की जिम्मेदारी है, आपको पूरी मस्जिद की जिम्मेदारी आपको संभालना है, तो आप बाकी के उमूर को बहुत लाइट ले लेंगे ना, कि आपको इतनी बड़ी मस्जिद है, उसका इंतजाम करना है, बनाना है, इमाम है, मुक्तदी है, नमाजी है, माइक है, सफाई है, बहुत सारे काम आपके पीछे है। तो आप दूसरी छोटी मोटी रास्ते में जो चीज अगर मामला हो रहे होंगे इधर, तो आप उसकी तरफ ध्यान देंगे क्या? बिल्कुल नहीं देंगे, कि आपके पीछे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आपके ऊपर एक घर की जिम्मेदारी है। वही जिम्मेदारी कि हम अगर हम कोई अच्छे काम करें, अपने आप को मसरूफ नेक कामों में करें, बेहतरीन कामों में करें, तो ऑटोमेटिकली गलत कामों से, बुरे कामों से, लायानी कामों से, लग़्व कामों से हम दूर हटते जाएंगे, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा। वरना खाली रहेंगे तो फिर इसने ये कहा, उसने वो बोला, ये तो ऐसा करता है, वो तो वैसा करता है, उसकी आदत तो ये है और ये है, उससे हम पड़ जाते हैं। तो शैतान की जो वसवसे हैं उससे पनाह मांगी जा रही है, जो उसके दिलों में पैदा होते हैं। अब आगे क्या है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। अब उसी शैतान की जानिब इशारा है जो लोगों के सीनों के ऊपर वसवसे डालता है। अल्लज़ी युवस्विसु, जो युवस्विसु वसवसे डालता है, फी सुदूरिन नास, लोगों के सीनों पर। यहाँ पे दिल का लफ्ज़ है, सीना, सीने के अंदर दिल भी आ जाता है, मतलब वो इंसान के साथ में लगा हुआ है, उसके अंदर वसवसे डालता है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, एतिकाफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ में थे, रमजान का महीना था और रात का टाइम था। हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह ताला जो उम्मुल मोमिनीन हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए वो आई थी मस्जिद नबी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बात कर रहे थे या उनको छोड़ने के लिए घर जा रहे थे। हालांकि आप एतिकाफ में थे और एतिकाफ में आप जरूरी काम कर सकते हैं। आपकी वो बीवी भी हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं, वो मिलने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहे थे तो दो अंसारी साहबी वहां से गुजर रहे थे, दो अंसारी साहबी वहां से गुजर रहे थे। तो आपने उनको आवाज दी, उन अंसारी साहबी को आपने क्या दी, आवाज दी और कहा ये सफिया बिनते हुई हैं। अने वो बताना चाहती थी कि ये औरत जो है ये मेरी बीवी है, जिससे मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, जिसके साथ जिसको मैं घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो वो उन साहबे कराम ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या हम आपके ऊपर शक कर सकते हैं? मतलब आपसे हमें कोई ऐसी गलत चीज की तवक्को नहीं कि आप किसी गैर महरम से बात करेंगे, किसी और को छोड़ने आप जाएंगे, आपसे ऐसी तवक्को नहीं है। आपने कहा नहीं बल्कि शैतान जो है इंसान की रगों में ऐसा दौड़ता है जैसे तुम्हारे रगों में खून दौड़ता है। तो कब किसके दिल में क्या ख्यालात आ जाएंगे पता नहीं है। तो शैतान हमारे दिलों में खून की तरह हमारी रगों में दौड़ता है। उसे इतनी अल्लाह ताला ने क्या कर दी है, कुदरत दे दी है कि वो इंसानों की रगों के अंदर भी खून की तरह दौड़ सकता है। तो सोचिए इंसान आपके साथ कैसा लगा हुआ है, कैसा कैसा वो आपको बहकाता है, कैसे कैसे फितनों में वो आपको डालता है, हर बुरी चीज की तरह वो आपको आमादा करता है। वो कोई मौका नहीं छोड़ता आपको सताने का, आपको बहकाने का, आपको बुराई में डालने का कोई मौका वो नहीं छोड़ता। जैसे ही देखता कि बंदा खाली है, अल्लाह के जिक्र से छोड़ा हुआ है, उसके ऊपर हमला करना ही करना है। तो आपको कितना तैयार रहना है शैतान से आवाज़, आप सोचिए, कितना जिक्र आपको करना है, ला हौला वला कुव्वता करना है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम करना है, इन सूरतों को आपको पढ़ना है, अल्लाह का जिक्र करना है, अपने अस्तगफिरुल्लाह का जो भी आप बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं, वो आप करिए। क्योंकि शैतान अभी आप इन आयतों से आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से वो आपके पीछे पड़ा हुआ है। किसी को उसने छोड़ा क्या? आदम अलैहिस्सलाम से लेके हर एक को उसने छोड़ा। नबियों को नबियों को भी उसने बहकाने की कोशिश की। नबियों के ऊपर उसका चाल नहीं चली तो उनकी बीवियों को, उनके बेटों को, उनके खानदान वालों को, उनसे नहीं हुआ तो उनके दूसरे कबीले वालों को, शहर वालों को, हर किसी को उनके पीछे लगा दिया। हर जिस तरीके से हो सकता है वो गलत काम करवाने पर तुला हुआ होता है। और वो सिर्फ इंसान को वसवसा तो दे सकता है, लेकिन वो जबरदस्ती किसी को गलत काम नहीं करा सकता। ये भी आप बात ध्यान रखिए। वो चीज आपको चीज ऑफर कर सकता है, एक्सेप्ट करना आपके हाथ में है।
وہ آپ کو غلط چیزوں کے پر آمادہ کر سکتا ہے، لیکن اب وہ اس آفر کو، اس غلط چیز کو لینا یا نہیں لینا وہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ آپ کے پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ آپ کو غلط کام آپ سے کروائے، اس کی قدرت اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ چیزیں آپ کو بتا سکتا ہے کہ یار یہ ایسی ہے، یہ ویسی، اسی کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، آپ لون لے لو، آپ کو گھر مل جائے گا، تھوڑا سا سود تو ہے لیکن آپ کا گھر بن جائے گا، یہ لے لو گاڑی ہو جائے گی، یہ لے لو غلط کام کر دو، تھوڑا جھوٹ بول دو، لوگوں کو تھوڑا سا بہکا دو، آپ اتنا فائدہ ہو جائے گا، یہ آپ کو چیزیں دے سکتا ہے۔ لیکن اب آپ کو ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس راستے کو لینا ہے یا نہیں لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا شریعت کے اندر کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے۔ ہمیں وہ اصول معلوم ہونے چاہیے، ہمیں وہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس کے مطابق ہمیں اب چوز کرنا ہے کہ ہمارے لیے مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے۔ تو شیطان تمہیں آفر کر سکتا ہے، وہ آپ کو زبردستی نہیں کر سکتا، لیکن جب آپ اس کے چنگل میں آ جائیں گے تو پھر آپ غلط چیز میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے اللہ کہا کہ تمہارے سینوں کے پر وہ وسوسے ڈالتا ہے، جب قبول کریں گے تو دل میں وہ چیز آپ کے آ جائے گی۔ تو ان شیطانوں سے کے وسوسے سے بھی کیا ہو جائے، پناہ مانگی جا رہی ہے، جو آپ کے دلوں کے پر حملہ کرتے ہیں۔ من الجنتی والناس، اور یہ جو شیطان ہے کن لوگوں میں سے ہیں؟ جنوں میں سے بھی ہے اور لوگوں میں سے بھی ہے۔ یہ کہاں سے ہے؟ جنوں میں سے بھی شیطان ہے اور لوگوں میں سے بھی شیطان ہے۔ عام طور ہمیں کیا معلوم ہے شیطان کہاں کون ہوتے ہیں؟ جن ہوتے ہیں۔ ہمیں عام طور پہ یہ پتا ہے کہ شیطان کیا ہے؟ جنوں میں سے ہوتے ہیں، لیکن انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم پڑا من الجنتی والناس۔ اسی جگہ پر ایک اور آیت ہے سورہ الانعام میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 112 میں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انبیاء کرام کے بھی کچھ دشمن ہوتے ہیں، اور اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اس میں سے بھی کچھ جو شیطان انسانوں میں سے اور کچھ شیطان جنوں میں سے ہوتے ہیں، جو نبیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اپنی من گھڑت باتیں ان کی طرف پیش کرتے ہیں، انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی دعوت سے ان کو رک جائیں۔ تو جو برے شخصیات ہوتی ہیں، جو برے شیطان ہیں، وہ انسانوں میں سے بھی ہے اور جنوں میں سے بھی، جو اس کو بہکاتے رہتے ہیں۔ اور ان چیزوں سے جو ہمارے اطراف میں ہیں، مطلب جو انسان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، خود انسان اور جن، ان دونوں سے بھی بچنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں، آپ کو تکلیف دینے والے ہیں، آپ کو پریشان کرنے والے ہیں، یہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ یہ آپ کو تکلیف دے سکتے ہیں، پریشان کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے اس صورت کے اندر سے، وسوسوں سے، جنوں سے، انسانوں سے، ہر قسم کے وسوسے سے پناہ ہم مانگ رہے ہیں۔ کس کی پناہ میں آ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ پھر اس کی کوالٹیز پہلے بیان کر دی گئی ہیں، جو ہمارا رب بھی ہے، جو ہمارا مالک بھی ہے، جو ہمارا الہ بھی ہے۔ جب اتنی ساری صفات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو ہمیں یہ چیزیں ہمیں اثر نہیں کر سکتی، لیکن اب ہماری ہے کہ ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ بٹ ان چیزوں کا بھی اثر ہو سکتا ہے، وسوسوں کی وجہ سے انسان غلط چیزوں میں آ سکتا ہے، کسی کے گرہ پھونکنے سے بھی انسان کے اوپر برا اثر آ سکتا ہے، رات کی تنہائی میں جو غلط کام کیے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ تکلیف میں آ سکتے ہیں، کسی کے حسد کرنے سے آپ تکلیف میں آ سکتے ہیں، کسی کے نظر لگنے سے آپ تکلیف میں آ سکتے ہیں، کسی کے جادو کرنے سے آپ تکلیف میں آ سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں جس سے آپ کو تکلیف دی جا سکتی ہے۔ ان تمام تکلیف چیزوں سے کیا ہے؟ ہم پناہ مانگ رہے ہیں، اور ہم پناہ میں آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم تمام شر سے ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کر لے؟ بچا لے۔ اس لیے ان صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے پناہ مانگی جاتی ہے۔ تو ان صورتوں کو ہم نے ترجمہ، اس کے معنی کو ہمیں سمجھنے کی یہاں پہ کوشش کی ہے۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، 6 آیتوں پر یہ صورت ہے، مدنی صورت ہے، قرآن کی یہ آخری صورت ہے، تو اس کو ہم یاد کریں، اس کا ترجمہ بھی ہم یاد کر لیں۔ بہت آسان سا ہے، ہر آیت میں تقریباً الناس کا لفظ ہے، جو الناس کہتے ہیں لوگوں کو، اور پھر آپ کو پھر الہ ہے، رب ہے، مالک ہے، یہ الفاظ بھی آپ کے لیے آسان ہے۔ جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ عربی کی ایک بہت خاص خصوصیت ہے، ایک لفظ کے ذریعے بھی جیسے آپ کو بتا کر اپنی بات ختم ہوتا ہوں، ہم جب جنتین کہتے ہیں تو یہاں پہ جیم کے پر کیا ہے؟ زیر ہے۔ جب اس کے آگے اوپر زبر ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ جنت ہو جائے گا، جس کے معنی باغ ہوتی ہوتے ہیں اور جنت بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیم کے اوپر جب پیش آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ جنتن۔ آپ جو حدیث پڑھے ہوں گے، الصیام جنتن، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، ڈھال ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، غلط کام کرنے سے، آپ کی شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے، یا غلط چیزوں سے کیا ہے؟ آپ کو ڈھال ہے، وہ آپ کا بچاؤ کرتی ہے۔ تو ایک ہی لفظ میں دیکھیے جب زبر زیر پیش کی حرکت سے معنی بدل جاتا ہے۔ یہ عربی کی ایک اپنی جامعیت، اس کی ایک خصوصیت ہے کہ بہت چھوٹی سی چیز کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن تھوڑی سی بھی آپ کی غلطی سے بھی معنی بدل سکتا ہے۔ جیسے کہ جنت، جنت اور جنت، صرف زبر زیر پیش سے معنی ہے۔ اس لیے ہم جب قرآن کو پڑھیں تو زیر زبر کا بہت خیال رکھیں، حروف کی ادائیگی کا ہم خیال رکھیں۔
کیونکہ آپ کچھ حروف ایسے ہیں، کچھ حرکات ایسے ہیں، اگر آپ نے زیر زبر کا بھی فرق کر دیا تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. تو اس کا ہم خیال کریں، اور اس جو صورت میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کو ہم سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اس کو یاد کریں. جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ صورتیں پڑھنی ہے، سوتے وقت صبح پڑھنی ہے، صبح اور شام کے اذکار میں یہ صورتیں ہیں، تو ان کو ہم پڑھیں، یاد کریں. اور جب اس کا ترجمہ بھی آپ کو معلوم ہوگا تو ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کن چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو آپ کی دعا میں وہ چیز اور آ جائے گی. ہو سکتا ہے آپ کی دعا کے قبول ہونے کے امکانات اب بڑھ جائیں گے، کہ ہمیں جب معلوم ہو کہ ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں تو آپ کی دعا میں اثر آٹومیٹکلی آ جائے گا. ہمیں جب معلوم ہی نہیں ہم کیا دعا پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کا اثر بھی کم ہو جاتا ہے. لیکن چاہے آپ کو مطلب معلوم ہو اس دعا کا، اس آیت کا، لیکن اگر آپ عاجزی سے، انکساری سے اللہ کو رضا کرنے کے لیے جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کی دعائیں قبول فرماتا ہے. لیکن جب آپ کو مطلب معلوم ہوگا تو آپ کی عاجزی انکساری اور بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ قرآن ہے ہی کتاب ہماری ہدایت کے لیے. جب ہم اس میں کیا لکھا ہے وہ نہیں سمجھیں گے تو پھر ہماری ہدایت کیسی ہو سکتی ہے؟ اس لیے قرآن کو سننا، سمجھنا، اس کو یاد کرنا ہم تمام کے لیے ضروری ہے. صرف ہم پڑھیں نہ بلکہ اس کو یاد بھی کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو پھر اپنی زندگی میں لانے کی ہم کوشش کریں. اس کے بغیر یہ ہدایت ہمیں ہو ہی نہیں سکتی. یہ ایک ہی تو کتاب ہے جو ہمیں دی گئی ہے، اس کے میں ہدایت معلوم ہے. ہم سینکڑوں کتابیں پڑھ لیتے ہیں، مشکل سے مشکل سبجیکٹ پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن جو دی گئی ہم اس کو بھی نہیں پڑھتے، اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. یہ درس کے ذریعے ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن سے لگاؤ جڑے، قرآن کو، شریعت کو، اسلام کو ہم سمجھیں، اس کو اپنی زندگی میں لائیں، اس سے ہم ہماری زندگی میں چینج لائیں. مقصد یہی کہ ہم چینج لائیں اپنی زندگی میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نہیں تو ہم تو درس بہت سنتے ہیں، قرآن تو ہم نے کئی بار ختم کر لیے ہیں، کئی بار ہم نے قرآن پڑھ لیے ہیں، لیکن یہ پڑھ کر سمجھ کر اگر چینج نہیں آیا ہماری زندگی میں تو ہمارا اس درس سنانے کا، آپ کا سننے کا فائدہ، اصل فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارا جمع ہونے کا، ہم قرآن و سنت کی جو باتیں سن رہے ہیں یہ ہماری مغفرت کے لیے ویسی ہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہماری مغفرت کر بھی سکتا ہے، لیکن اس کا اصل فائدہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کے ذریعے ہم اپنی زندگی میں اس کے مطابق عمل کریں گے، چینج لائیں گے. اب ہمیں اس سننے کے بعد کچھ نہ کچھ چینج آنا چاہیے. ہم انسان ہیں، ہم کوئی جانور نہیں ہے، ہم ایسی مخلوق نہیں ہے جس کے اندر احساسات نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کے بھی شعور دیا ہے، فرق دیا ہے. اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں کیا باتیں ہیں. اب اس کو ہم سمجھیں، یاد کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے گھر میں جا کے بتائیں کہ یار یہ ہم نے صورتیں سیکھی ہیں، سمجھی ہیں، اس کا یہ معنی ہے، اس کی یہ اہمیت ہے، اس کا یہ مقصد ہے. تو یہ چیزیں آپ کے اندر بھی، آپ کے گھر والوں میں، آپ کے محلے میں پھر کیا ہوگی؟ چینجز آئیں گے. اسی پر میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تمام کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، قرآن و سنت کو صحیح فہم عطا فرمائیں، ہر قسم کے شر سے، بلا سے، مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائیں. ہمیں جو پریشان حال مصیبت زدہ ان کی پریشانی مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائیں. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ و دائمہ عطا فرمائیں. جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت عطا فرمائیں. جب تک ہم قائم رہیں ایمان پر قائم رہیں، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.